औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और उस पर कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुशामदीद वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मुझे अपनी वीडियोस अपग्रेड करने की मदद मिल सके। और साथ फिर रिक्वेस्ट वो लोग जो तनकीद करते हैं वो तनकीद बराए इस्लाह करें ताकि जिससे मेरी इस्लाह भी हो और मुझे पता लग सके मुझ में क्या कमियां हैं और कौन सी कमियां मैंने दूर करनी है। नाज़रीन, आज फिर एक दफ़ा इस्लामिक टॉपिक। असल में कल मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का नमाज़ों के बारे में देख रहा था, छोटी सी वीडियो है 8-9 मिनट की। तो यानी मैं तो भी मानता हूँ इन चीज़ों को। देखिए आजकल हमारी जनरेशन कितनी मस्जिदों में जाती है, ऊपर से हमारे ख़ासकर ये अहले सुन्नत वल जमात 17 रकअतें जो है ना नमाज की ईशा की, यानी कहते हैं ये 17 रखते और कुल मिला के कोई ये 35-40 बन जाती है पूरे दिन की, और जिससे हमारी यंग जनरेशन भागती है। हालांकि इस्लाम में जो है ना सिर्फ जिसका हिसाब होगा वो जो है ना वो टोटल 17 रखते फ़र्ज़ है। और इसके मैंने आगे भी एक दफ़ा वाक़या बनाया था। देखिए बाकी नमाज़ें, एक फ़र्ज़ नमाज जो 17 है, बाकी नफली नमाज़ें हैं जितनी मर्ज़ी पढ़े बंदा, वो जितनी इस्तिताअत है वो पढ़े। और उसमें जैसे उन्होंने 12 सुन्नतें भी कहा हैं, चलो उन्हें सुन्नतें कह दें, वरना हकीकत में नफली और फ़र्ज़ नमाज़ी कहा गया है। और एक अहले हदीस जो शेख साहब थे उन्होंने देखे इस पे जो तारीफ़ की वो भी काबिल ज़िक्र है कि यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नफली नमाज़ें भी या सुन्नती नमाज़ें भी पढ़नी चाहिए, लेकिन जो जिनके बारे में हिसाब होगा वो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें ही हैं। अब उन्होंने कैसे समझाया, एक डायग्राम बनाया, 3 दायरे बना दिए। 3 दायरों के बाद शैतान खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा जी ये 3 दायरे आप ये समझें, ये पहला दायरा अंदर का ये 4 इंच की ईंट है, अब दूसरा दायरा ये 9 इंच की ईंट है यानी 9 इंच की दीवार है, तीसरा दायरा करते हैं वो 13 इंच की ईंट है और 13 इंच की दीवार है। अब आप सोचें कि शैतान 4 इंच की जो दीवार है वो आसानी से तोड़ लेगा या 9 इंच की या 13 इंच की। हमने कहा, मैं भी बैठा हुआ था, हमने कहा जी ज़ाहिर है 4 इंच की। कहता है यही समझ लें कि जो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं तो उसी की हमें जवाबदेही होनी पड़ेगी। लेकिन क्या है वो कभी भी आप लोगों को बहका सकता है शैतान, कभी भी वो ये 4 इंच की दीवार गिरा सकता है। अब 9 इंच की वो तो है तो थोड़ी मुश्किल ही है, लेकिन वो भी गिरा सकता है। लेकिन जब आप 13 इंच की अपना पूरा अपने आप पे ये सारा कुछ मुसल्लत कर लेंगे ना, फिर उसके लिए वो नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए ये भी ज़रूरी चीज़ पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही सुस्ती के जो हाँ मुतहम्मल हो हम। लेकिन अब जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, चले उनका स्टार्ट लेने के लिए तो उसे ये ना ठीक है आप सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें जिनकी जो है ना हमसे जवाब तलबी होगी। बाकी आस्ता आस्ता फिर अल्लाह उसे हिदायत दे, साथ दुआ करे कि वो साथ नफली नमाजें भी शुरू कर दें। ये ऐसे ही है जैसे फ़र्ज़ रोज़े हैं महीने के, वो तो रखने ही हैं। उसके अलावा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते रहे, उसके चांद की 13, 14, 15 को रोज़ा रखते रहे, ये नफली रोज़े हैं। फिर छोटी ईद के बाद 6 रोज़े हैं। तो हज के जो है ना 1 से 9 तक 9 रोज़े हैं, तो ये नफली रोज़े। जब एक बंदा पक्का जो ना नमाजी बन जाता है, सही इस्लाम के रास्ते पे चल निकलता है, फिर वो ये सारी भी साथ करेगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम तो दे, थोड़ा सा मौका तो दे। जनाब अब थोड़ा सा पहले मैं वो आप लोगों का क्या कहते हैं अपना सुना दूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, उसके बाद फिर जो है ना मैं आपसे बाकी बातें करता हूँ इंशाल्लाह। आपने कई मरतबा ये हदीस बयान की है कि 6 लोगों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है, जिनमें से एक मेरी सुन्नत को तर्क कर देने वाला भी है। चुनाचे इस दिन में जो लोग फ़र्ज़ नमाज से जुड़ी हुई 12 सुन्नतें मौक़दा छोड़ देते हैं, क्या वो लोग लानत के मुस्तहिक़ नहीं करार पाएंगे? वजाहत फरमा दें। हमारा एक क्लिप अपलोड हुआ था कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ सकते सुन्नतों के साथ, जिनको सिर्फ इशा की 17 रकतें बताई गई हैं, तो उनको बताया था हमने दिन रात में तो टोटल रकतें 17 हैं जिनकी पूछ आपसे होनी है। 2 फजर की, 4 ज़ोहर की, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा। वित्र और
اور سنت موقدہ، یہ سب سنت عبادات ہیں، بلکہ نفلی عبادات ہیں۔ سنت جب ہم کسی کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد طریقہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے سنت کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، سنت اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ خود کر کے بتایا کوئی عبادت کا طریقہ، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ڈیسیژن کرتا ہے جس طریقے سے معاملات کو لے کے چلتا ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ کار ہے، جیسے نماز کا ہم کہتے ہیں سنت طریقہ، جیسے نبی علیہ السلام نے قیام کس طرح کیا، ہاتھ کیسے باندھے، رکوع میں کیسے کیا، تشہد میں کیسے بیٹھے، یہ سب کی سب طریقہ، ان معنوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک طریقہ ہے، صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا، اس طریقے سے وہ آگے ٹرانسفر ہوا۔ تو اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو حدیث میں 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں تارک سنت کی بات آئی ہے، جو سنت کو ترک کرنے والا ہے۔ اور عربی لنگوسٹک میں اگر آپ سنت کو ترک کا معنی لینا تو یہ ہوتا ہے اس راستے کو چھوڑ دینے والا۔ اچھا، اگر آپ اس کا خدا نخواستہ یہ معنی لیں گے کہ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی اعمال ہیں چونکہ وہ سنت کی کیٹیگری میں تو فال کرتے ہیں، جیسے تہمت پہننا نبی علیہ السلام کا طریقہ تو ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے جو تہمت نہ پہنے وہ تارک سنت ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ترمذی والی روایت کمزور ہے، باقی کتابوں میں اس کی اسناد موجود ہے۔ مشکات میں 109 نمبر حدیث ہے۔ سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنے والا، سنت سے نفرت کی وجہ سے سنت کو چھوڑنے والا، ایک تفسیر اس کی بنے گی جو محدثین نے کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس سنت سے مراد وہ سنت ہے جو سنت واجبہ ہیں یا وہ سنتیں جو فرائض میں شامل ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے کہ نہیں؟ اپنی انٹینسٹی میں فجر کے 2 فرض ہیں، لیکن طریقے میں جائیں تو حضور کی سنت ہے نا؟ تو فجر کے 2 فرض وہ سنت ہے جس کو ترک کرنے والا لعنت کا مستحق ہے۔ تہمت وہ سنت نہیں ہے جس کو ترک کرنے والا تارک سنت آئے گا۔ تو یہ 3 مفہوم بن جائیں گے۔ ایک ہو جائے گا حضور کا طریقہ، اس کو چھوڑنے والا حقیر سمجھ کے، نفرت کر کے۔ اگر کوئی تہمت سے نفرت کرے گا اس پہ لعنت فٹ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا معاذ ابن جبل تھے یا حذیفہ ابن یمان تھے جنہوں نے ایک شخص کو دیکھا بڑا تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، حذیفہ ابن یمان۔ انہوں نے کہا تو اس طرح نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تعلیم فرمایا۔ نماز تو وہ پڑھ رہا تھا لیکن حضور کی طرح وہ سجدے اور رکوع نہیں کر رہا۔ تو دوسرا مفہوم یہ ہو گیا۔ نمبر 1 مفہوم کیا ہوا؟ سنت سے نفرت کرنے والا۔ نمبر 2، کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا، غلط طریقے پہ کر رہا ہے۔ ایک بندہ نماز میں ہاتھ سر پہ باندھنا شروع کرتے تو نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن سنت طریقے پہ نہیں، یہ کمر پہ باندھ لے۔ اور نمبر 3، ایسی سنت چھوڑنے والا جو سنت فرض تھی، چاہے حقیر سمجھ کے چھوڑا یا بغیر حقیر کے۔ ایک بندہ کہ میں نماز کو حقیر تو نہیں سمجھتا لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، وہ بھی لعنتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جامعہ ترمذی میں شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام تارک نماز کے سوا کسی اور کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، اور کفر کا فتویٰ تو قرآن میں آیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ الروم میں۔ نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو 3 طرح سے لوگ سنت کے حوالے سے لعنت کے مستحق ہوں گے۔ نمبر 1، کسی سنت سے نفرت کی وجہ اسے چھوڑ دیں، حقیر سمجھ کے نہیں بتا۔ دوسرا، فرض کام کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا، وہ بھی لعنت کا مستحق۔ اور نمبر 3، وہ سنتیں جو حضور نے فرض کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں، دین میں ضروری جاری کی ہیں اور اس کے چھوڑنے پہ وعید بتائی ہے، اس کو چھوڑنے والا بھی لعنتی ہوگا۔ اب آ جائیے فرض کی جو 12 سنتیں ہیں، کس ضعیف حدیث کے اندر صحیح تو ہی نہیں ہے یہ 12 سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کوئی وعید موجود ہے؟ ہاں، اس کا تو اسلوب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ بخاری
بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض کے سوا 12 رکعتیں قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. یہ ہے فضیلت. اب اس کو لے آئے آپ نماز کے اندر جو سنتیں ہیں اس کے اندر کون سی وعید آئی ہوئی ہے؟ اس میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اسے جنت میں اللہ تعالیٰ محل دے گا. ایک فضیلت کی بات ہے. اور جو نہیں پڑھے گا ظاہر اسے نہیں ملے گا. دیٹس آل. فرض نماز کافی ہے. اور اس کو سپورٹنگ حدیث جو ہم اکثر پیش کرتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اہل نجد میں سے ایک اعرابی شخص نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. اس کے بعد فرض نماز کو قائم رکھو. اس نے آگے سے پوچھا صرف فرض کو؟ آپ فرمایا الا یہ کہ تم نفل نماز بھی پڑھ لو. یعنی اس کے اندر نفلی نماز، نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کو ہے. سر اس کا مطلب ہی اضافی ہے. نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کو. اسی لیے انفال جو ہے مال غنیمت کو کہا جاتا ہے کہ وہ اضافی مال ہے جو آپ کو مل گیا ہے. آپ کا مقصد دشمنوں کا مال لوٹنا نہیں تھا، اللہ کے لیے ان سے جنگ کرنا تھا. مال تو بونس میں مل گیا. سورۃ الانفال آئی ہے نا. پھر کہا کہ فرض روزے قائم رکھو. ہاں مگر یہ کہ کبھی تم نفلی روزے رکھنا چاہو. فرض زکوٰۃ ادا کرو. ہاں یہ کہ کبھی تم نفلی صدقہ کرنا چاہو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی. تو جب وہ مڑا تو آپ نے فرمایا اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو کامیاب ہو گیا. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ فرض نماز قائم رکھ، فرض زکوٰۃ دے، فرض روزے رکھ. اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں کمی کروں گا نہ زیادتی. تو آپ علیہ السلام جب وہ مڑا تو آپ فرمایا کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا تو اس کو دیکھ لو. تو فرض نماز تھی. فرض نماز تو وہی ہے جسے عموماً فرض نماز کہا جاتا ہے. اب انہوں جو رکھتے جوڑی ہوئی ہیں ساتھ، پھر اس میں مؤکدہ بھی ہے غیر مؤکدہ بھی ہے. کتنی ہے؟ یہ بھی فقہ کی ٹرم ہے. عربی میں دو ہی چیزیں ہیں حدیث کی ٹرم میں، فرض نماز اور نفل نماز. نفل ان اضافی، فرض وہ. نفل ان میں اب آپ کی سنت مؤکدہ بھی ہے غیر مؤکدہ بھی ہے. واجب جس کو یہ کہہ رہے ہیں وطر، وہ بھی جو ہے وہ سنت مؤکدہ میں، سنن دارمی میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، باقی کتابوں موجود ہے. مولا علی کا قول کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے لیکن انہیں مت چھوڑو. یعنی سنت یعنی حضور کا طریقہ تو ہے، اور اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں یہ سنت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اپنی انٹینسٹی کے مطابق. تو اسے مت چھوڑنا. لیکن اسے مت چھوڑو مراد یہ کہ فرض تو نہیں ہے لیکن یہ تاکیدی سنت ہے، اس پہ عمل کر لو. وعید پھر بھی کوئی نہیں. تو لہٰذا جو سنت مؤکدہ تاکید کی گئی سنتیں ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اسے پڑھیں. کبھی کبھار کبھی کوئی علمی مصروفیت کی وجہ سے چھوڑنی پڑ جائیں یا کبھی سفر کی وجہ سے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ادروائز عموماً کوشش ہوتی ہے کہ سنتیں بھی پڑھی جائیں. لیکن اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے اس کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے، کوئی وہ حرام کا مرتکب نہیں ہے، وہ کوئی لعنت کا مرتکب نہیں ہے. جی جناب، یہ ہے جی اصل حقیقت. دیکھیں ایک ایک چیز احادیث کی روشنی میں جو ہے نا انجینئر محمد علی مرزا بتاتے ہیں، اور صحیح احادیث، اور یعنی کافی حدیثوں میں تو پیچھے ان کا نمبر بھی ہوتا ہے. آپ لوگ بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ نمبر نہیں بتا دے، باقاعدہ اس میں بھی ساتھ ساتھ انہوں نے نمبر بتائے ہوئے ہیں. اب پھر بھی کوئی ضد کرے میں نہ مانوں تو ٹھیک ہے بھی، میں تو مانتا ہوں. میں تو جو ہے نا کئی مولوی صرف ہوا میں چھوڑتے ہیں، لیکن یہ جو ہے احادیث صحیح احادیث کے نمبرنگ کے حساب سے جو بعض گھر بیچ میں وہ احادیث چلا بھی دیتے ہیں اس حساب سے مانتے ہیں. تو بھیا ینگ جنریشن کو پہلے نماز کی طرف لے کے آؤ، وہ نماز پڑھیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے نا باقاعدہ نمازی بن گئے تو خود دل کرتا ہے کہ ساتھ میں نفل بھی پڑھ لوں، سنت بھی پڑھ لوں، ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لوں آہستہ آہستہ جو ہے نا. کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان جو ہے نا تربیت کا ہے. آج کل کی مائیں ٹی وی پہ مصروف ہیں، بھائی ڈرامہ میں مصروف ہیں، اس لیے ان کی تربیت بالکل کی نہیں جاتی کہ بچہ شروع سے ہی جو ہے نا اس طرف راغب ہو جائے. میرا خیال کہتا ہے کہ انتہائی معذرت کے ساتھ ماؤں سے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ 90% مائیں جو ہے نا اپنی تربیت سے جو ہے نا غافل ہیں. حالانکہ انہیں دیکھیں اگر وہ کھانا نہ پکانا چاہے تو نہیں پکا سکتی، زبردستی کوئی نہیں ہے.
اور بچے کو دودھ پلانے کے وہ پیسے بھی لے سکتی ہیں، یعنی ہر چیز سے اسے مستثنا قرار دے دی ہے، تو پیچھے صرف ایک تربیت بچتی ہے اگر ماں وہ بھی نہ کرے۔ حالانکہ دیکھیں آج کل کی کئی ماں اس کا بھی الٹ مطلب لیتی ہیں، او جی سانوں جد کچھ کیا ہی نہیں گیا تو اسی کیوں کریے، اسی تھوڑے ماں پیو دی خدمت کیوں کریے، اسی انہوں نے کپڑے کیوں۔ میں نے خود دیکھا ہے جو سعودیہ میں ایک فیملی تھی کراچی کی، وہ اس کا باپ جو ہے نا اپنے کپڑے خود دھوتا تھا، وہ نہیں دھوتی تھی۔ حالانکہ صحابہ کرام کے یا زمانے میں جائیں نا وہ یہ سارے کا کام کرتی تھی۔ حالانکہ بی بی فاطمہ یہاں تک کرتی تھی کہ بعض اوقات ایک یوزی سے گندم لا کے اسے پیس کے روٹی بنا کے، کیونکہ صحابہ کرام تو تبلیغ کا کام کرتے تھے، یعنی ہر مشقت کا کام، حالانکہ انہیں کہا نہیں گیا لیکن پھر بھی وہ ہر مشقت کا کام کرتی تھی۔ ہم نے یہ ہماری عورتوں نے آج کل یہ پہلو پکڑ لیا جو سانوں تو کچھ کیا ہی نہیں، اسی کیوں کریے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ کر لو بھیا، صدقہ جاریہ، ہاں جس سے منع کیا گیا ہے اس سے وہ باز نہیں آتی صحیح معنوں میں دیکھا جائے، کیونکہ شرعی پردہ کن کن سے ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یعنی میاں سے نہیں کر سکتے، میاں کے ماں باپ سے نہیں کر سکتے، اپنے ماں باپ سے تو ظاہر نہیں کر سکتے، اور میاں کے باقی بھائی، پھر چچا زاد بھائی، فلانے بھائی بلائے، ان سب سے پردہ ہے، ان سب سے میل جول صحیح ہے، وہ تو سب کرتی ہیں۔ جہاں پہ اپنی مرضی شامل ہو جائے وہ سب کام ہوتا ہے، جہاں پہ اپنی مرضی نہ ہو وہ اسلام کو لے آتا ہے، جی ہمیں یہ کہا ہی نہیں گیا۔ تو جناب اصل میں تھوڑا سا دوسری طرف یہ سارا عمل جو ہے نا تربیت سے شروع ہوتا ہے، لیکن اگر جس بچے کی تربیت نہیں کی گئی گھر میں اور وہ اگر غلطی سے مسجد آ ہی گیا تو مولویوں سے بھگا دیتا ہے، اور جی تو 17 رکعتاں کیوں نہیں پڑھیاں، یا چلو چار نفل کر دو تو باقی 13 رکعتاں کیوں نہیں پڑھیاں، تینوں ساریاں پڑھنی چاہیے سی، اور خدا دے بندے ہو انہوں پڑھ لین دو، فرض نماز پڑھ لین دو، جدوں عادی ہو یہ اور باقی نمازاں میں انشاءاللہ خود ہی شروع کر دے گا۔ تو آپ ذرا اس پہ ضرور سوچئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ نماز کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ قرآن پاک کی تعلیمات کو صحیح طور پہ اپنے اوپر لازم کریں گے اور با ترجمہ قرآن پاک جو ہے نا پڑھیں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو کو آپ پسند کریں گے اور کمنٹس باکس میں جا کے ضرور کمنٹ کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔